This meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما. ओके आज हमारा फोर्थ पॉइंट है मफातिह अत्तदब्बुर में जो तदब्बुर की कीज़ हैं उनके हवाले से अल-क़िराअतु लैलन कि कुरान की तिलावत करना रात के टाइम। फ़ी सहीह मुस्लिम ये अब इमाम मुस्लिम की जो किताब है उसके अंदर एक हदीस है कि मन नामा अन हिज़्बिही औ अन शैइन मिन्हु फ़क़रअहु मा बैन सलातिल फ़ज्र व सलातिल ज़ुहरी कुतिब लहु कअन्नमा क़रअहु मिनल लैल। तो इसमें ये क्या कहते हैं, इस हदीस में क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स सो गया अपने हिज़्ब से, यानी कुरान मजीद का कोई हिस्सा उसने रखा हुआ है कि मैं रात के टाइम इतना पढ़ूंगा, उसको हिज़्ब कहते हैं। तो जो भी अपने हिज़्ब से सो गया यानी कुरान ना पढ़ सका, और या अन शैइन मिन्हु या उससे कम के हवाले से आ रहा है ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, और उसने वो पार्ट जो कि वो रात को नहीं पढ़ सका, उसकी आंख नहीं खुली, वो सो गया, तो फिर क्या हुआ कि वो फजर और ज़ोहर के दरमियान जो उसको पढ़ेगा कुरान मजीद का जो भी पार्ट उसने सिलेक्ट किया हुआ है कि मैं इतना इतना हिस्सा रोज़ का पढ़ना है मैंने रात में, वो नहीं पढ़ सका, और वो अब कब पढ़ा है, फजर और ज़ोहर के दरमियान में। कुतिब लहू कअन्नमा क़रअहु मिनल लैल, तो उसके लिए लिख दिया जाएगा, यानी उसका अजर लिख दिया जाएगा कि उसने गोया कि उसको रात को पढ़ा है, क्योंकि वो रोज़ मुवाज़बत के साथ रेगुलरली अपना कोई ना कोई कुरान का पार्ट रात में पढ़ रहा है, लेकिन किसी दिन उससे मिस हो गया, तो उस सूरत में फिर फजर और ज़ोहर के दरमियान जो वो अपना एक पार्ट मिसिंग पार्ट वो पढ़ रहा है, तो उसको अजर ऐसे मिलेगा जैसे उसने रात में पढ़ा। वल हिज़्बु फिल हदीस यंसरिफु इला क़ियामिल लैल, यानी अब ये जो हिज़्ब है उसको वो कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि हदीस में जो हिज़्ब है उसका क्या मतलब है कि यंसरिफु इला क़ियामिल लैल, यंसरिफ होता है कि छोड़ देना, यानी वो उससे मिस हो गया क़ियामुल लैल, औ क़िराअतुल कुरान, या फिर कुरान की क़िराअत, क्योंकि जो क़ियामुल लैल में भी जो क़िराअत की जाती है तहज्जुद के लिए या रात के क़याम में जो आप क़िराअत करते हैं वो लंबी होती है नॉर्मली, तो उसके अंदर फिर आप ज़्यादा कुरान का पार्ट पढ़ते हैं, या फिर बग़ैर क़ियामुल लैल के भी आप जो कुरान की क़िराअत करते हैं अगर आपने रखी हुई है कोई, तो वो आप नहीं पढ़ सके, तो ये मतलब जो है वो हिज़्ब से है, जो कि हदीस के अंदर अन हिज़्बिही से मुराद क्या है वो नीचे डिफाइन कर रहे हैं। वफ़ीही दलीलुन अला शर्फ़ि क़िराअतिल क़ुरआन बिल्लैल, अब इस हदीस के अंदर फ़ीही इसमें यानी हदीस में इस चीज़ की दलील है, अला शर्फ़ी यानी कि कितना ये ऑनर वाला काम है रात में क़िराअतुल कुरान करना, बिल्लैल लैल रात को कहते हैं, वला शक्क अन्नल लैला हुआ वक़्तुन सफ़ाउल बाली, और वला शक्क इसमें कोई शक नहीं है कि जो रात है वो ऐसा वक्त है सफ़ा उल बाल, सफ़ा होता है पाक साफ, जिस तरह से हम यूज़ करते हैं सफ़ा पाकी के लिए, और अलबाल जो है जो भी आपके ज़हन के अंदर ख़यालात आ रहे हैं और जो आपका हाल है, तो बिल्कुल एक प्योर आपकी उस टाइम ज़हन की कंडीशन होती है रात के वक़्त। वक़िल्लतुल इश्ग़ाल वक़िल्लतुल अशग़ाल, हमज़ा के ऊपर जब ये आए ना साइन, तो इसका मतलब है कि हमज़ा के ऊपर फ़तहा है, तो वक़िल्लतुल अशग़ाल यानी बहुत ज़्यादा शुग़ल नहीं है, क़िल्ला कमी के लिए और अशग़ाल जो मसरूफ़ियात हैं। वमिन हुना क़ाल इब्नु क़ुतैबा, और इसमें एक अब ये कॉल नक़ल करने लगे हैं इब्न क़ुतैबा रहमहुल्लाह का, लिअन्न लैल तहदअ फ़ीहिल अस्वात, क्योंकि रात में तहदहु होता है मध्यम हो जाना, आहिस्ता हो जाना या कम हो जाना के हवाले से, कि उसमें अस्वात आवाज़ें
बिल्कुल थम जाती हैं, ठहर जाती हैं। वतनक़तिउ फ़ीह अल-हरकात, और उसमें जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। तनक़ति यानी इंक़िता हो जाता है उसका, ख़त्म हो जाती हैं। वयख़लिसुल क़ौल, और क़ौल जो है वो ख़ालिस हो जाता है। ख़ालिस इस सेंस में कि जैसे आप देखें घर के अंदर जब दिन का वक़्त होता है, तो आप भी हैं, बच्चे भी हैं, तो एक बच्चा एक जगह से बोलता है, दूसरा दूसरी जगह से बोलता है। तो मतलब हमें समटाइम समझ नहीं आ रही होती कि इसने क्या कहा तो उसने क्या कहा, मतलब इस तरह से क़ौल की साफ़ी यानी कि क्लैरिटी नहीं होती है बात में। हमें बाज़ दफ़ा इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं इर्द-गिर्द से कि हम एक चीज़ को फ़ोकस नहीं कर सकते। तो रात में क़ौल का ख़ालिस होना कि आप जो बोल रहे हैं या आप अगर फ़र्ज़ करें सुन रहे हैं कुरान, तो उसमें आपकी एक क्लैरिटी होगी, आप जो भी सुनेंगे या आप जो भी खुद बोलेंगे। वला यकूनु दूना तस्मअहु व तफ़हमुहु हाइल, और क्या कि जो आप सुन रहे हैं और जो आप फ़हम कर रहे हैं, जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों के बीच में हाइल कोई नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई दीवार नहीं है। आपको डायरेक्टली हर चीज़ सुनने और समझने के हवाले से ज़्यादा आप उसको कॉन्सन्ट्रेट कर सकते हैं। वयशहदु लिहाज़ा क़ौलुल्लाहि तआला, और इसके हवाले से फिर एक कुरान की आयत भी ये लेकर आ रहे हैं कि इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वम क़ीला, कि बेशक रात का उठना दिल जमी के लिए इंतहाई मुनासिब है और बात को बहुत दुरुस्त कर देने वाला है। और वतअन का अब ये तफ़सीर कर रहे हैं, यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। व तफ़सीरु वतअन अला बअदिल आराई, बाज़ आरा के मुताबिक जो ओपिनियंस हैं, बाज़ ओपिनियंस उनके मुताबिक क्या है कि अशद्दु मुवातिअतन व मुवाफ़िक़तन, मुवातबा जो है वो भी मुवाफ़िक़ा को कहते हैं कि अशद सुपरलेटिव डिग्री है कि ज़्यादा, मुवाफ़क़त होती है बैन अस्समई वल बसरि वल क़ल्बि वल लिसान, सुनने में, देखने में, और दिल के और लिसान, यानी आपकी ये जो सारी सेंसेस हैं, इनके बीच में बहुत अच्छी मुवाफ़क़त हो रही होती है, बड़ी अच्छा एक रब्त बन रहा होता है। लिन्क़िताइल अस्वाति वल हरकात, क्योंकि आवाज़ें भी थम जाती हैं और हरकात भी ख़त्म हो जाती हैं। व अलाक़तुल क़ुरआनि बिल्लैलि मुतलाज़िमतुन, कि जो कुरान है उसका जो ताल्लुक़ है, अलाक़ा रिलेशनशिप को कहते हैं, रात के साथ, मुतलाज़िमा वो बहुत ही लाज़िम मलज़ूम, जैसे हम उर्दू में यूज़ करते हैं ना, कुरान और रात जो है ये लाज़िम मलज़ूम है आपस में। फ़क़द रवन निसाई बिसनदिन सहीहिन, कि अब इसमें ये एक और रिवायत बताने लगे हैं, जो कि निसाई रहिमहुल्लाह ने इसको रिवायत किया है सही सनद के साथ। अन्ना शुरैहन, ओके, ये एक शख्स है कि शुरैहल हज़रमी ज़ुकिर इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के शुरैह अल-हज़रमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र किया गया। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इन शख्स का मेरा जहाँ तक ख़्याल है ज़िक्र किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, ये जो शुरैहन है इनका। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाका रजुलुन ला यतवस्सदुल क़ुरआन, कि वो ऐसा शख्स है जो कुरान को तकिया नहीं बनाता। ऐ ला यनामु बिल्लैलि वला यत्रुकु हिज़्बहु मिनल क़ुरआन, यानी वो रात को सोया नहीं रहता, मतलब रात को हम वैसे तो सोते हैं, लेकिन इसका ये मतलब है कि वो पूरी रात नहीं सोया रहता। वला यत्रुकु हिज़्बहु मिनल क़ुरआन, वो और वो जो अपना एक पार्ट उसने रखा हुआ है कुरान पढ़ने का, उसको वो नहीं छोड़ता। ला यत्रुक नहीं छोड़ता। वस्सव्वरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यनामु अनिल क़ुरआनि कअन्नहु इत्तख़ज़ मिनल क़ुरआनि विसादतन, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सव्वरा होता है पिक्चराइज़ करना, कि जो शख्स सो जाता है आनिल कुरान, यानी कुरान को नहीं पढ़ता रात के टाइम में और वो सो जाता है, तो वो गोया कि ऐसा है इत्तख़ज़ा, जिसने बना लिया कुरान को विसादतन, यानी तकिया बना लिया इस सेंस में। और ये वो बात किस बेस के ऊपर कह रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर हदीस है
حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ذاک رجل لا یتوسد القرآن، کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو تکیہ نہیں بناتا ہے قرآن کو، یعنی وہ کچھ نہ کچھ پورشن پڑھ کے تو اپنی رات کے اندر ضرور وہ پڑھتا ہے۔ ومن هذا اشارۃ نبویۃ بلیغۃ علی شرف تلاوت القرآن اثناء اللیل، اور اس میں بہت بڑا اشارہ ہے نبوی، بلیغ ہوتا ہے پہنچنے والا، کہ جو تلاوت القرآن ہے وہ کتنی زیادہ شرف یعنی کتنی زیادہ رسپیکٹفل ہے۔ مطلب ویسے تو قرآن آپ کسی بھی ٹائم پہ پڑھیں وہ آپ کا مقبول ہوتا ہے، لیکن ظاہر درجات کے حوالے سے جو اس کا شرف رات کے ٹائم ہے وہ دن کے ٹائم نہیں ہے، یہ جو ہے اس کے بیچ میں تھوڑا سا کمپیریزن ہے۔ اعلی شرف تلاوت القرآن اثناء اللیل، وقد قال الامام النووی، اب امام نووی کہہ رہے ہیں فی توضیح افضل اوقات تلاوت القرآن، کہ وہ یہ چیز کو واضح کرتے ہوئے، توضیح وضاحت جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں، بہترین اوقات جو کہ جس میں قرآن کی تلاوت کی جائے، والمفاضلۃ بینہما، اور ان کے بیچ میں جو ایک تفاضل ہے، یعنی کون سا زیادہ بیٹر ہے اور کس یعنی درجہ بدرجہ جو ان کا تفاضل ہے وہ آپ بتائیں گے، یہ آگے امام نووی کے قول میں، کہ اعلم ان افضل القراءۃ ما کان فی الصلاۃ، کہ سب سے افضل جو قرات ہے قرآن مجید کی وہ نماز کے اندر ہے۔ ومذہب الشافعی وغیرہ، اور امام شافعی کا جو مذہب ہے، مذہب اصل میں جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ کے میننگ میں آتا ہے کہ وہ کس چیز کے اوپر بلیو کرتے تھے امام شافعی اور پھر ان کے جو فالوورز ہیں، تو اور وغیرہ، اور ان کے علاوہ کچھ لوگ کہ کس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ ان تطویل القیام فی الصلاۃ افضل من تطویل السجود وغیرہ، کہ جو قیام ہے اس کو لمبا کرنا نماز میں یہ زیادہ افضل ہے اس سے کہ آپ سجود کو طویل کریں۔ تو اس میں کیونکہ آپ سجدے کو بھی طویل کر سکتے ہیں، اس میں جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ کے آپ سجدہ بھی طویل کر سکتے ہیں، لیکن امام شافعی اور کچھ اور لوگوں کا کیا سوچنا ہے کہ اگر آپ قیام کو طویل کر دیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے اس سے کہ آپ سجود کو طویل کریں۔ وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، اب وہ بتا رہے ہیں کہ غیر الصلاۃ یعنی نماز کے اندر جو آپ قرآن پڑھیں وہ تو سب سے افضل ہو گیا، اب اس کے بعد کس چیز کا درجہ آ رہا ہے کہ وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، اور قرات کو جو آپ نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں اس میں فَأَفْضَلُهَا قِرَاءَةُ اللَّيْلِ، کہ اب اس میں سب سے افضل کون سی قرات ہے؟ رات کے ٹائم۔ وَالنِّصْفُ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ، اب رات میں بھی آپ کا جو نصف الاخیر ہے یعنی جو آپ کا تہجد کا وقت بنتا ہے اس کے حوالے سے افضل من النصف الاول، یعنی جو پہلا ہاف ہے رات کا اس سے زیادہ بیٹر ہے کہ آپ لاسٹ کے جو ہاف ہے رات کا اس کے اندر جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ افضل ہے۔ والقراءة بین المغرب والعشاء محبوبۃ، اور جو مغرب اور عشاء کے درمیان آپ قرات کرتے ہیں قرآن مجید کی وہ محبوبۃ یعنی وہ پسندیدہ ہے۔ وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ فِي النَّهَارِ، اب وہ دن کے ٹائم میں آپ کو افضل اوقات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دن کے ٹائم میں آپ کو کب قرات کرنی چاہیے، فَأَفْضَلُهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، تو اس میں سب سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد یعنی صلاۃ الصبح جو ہے وہ فجر کی نماز ہے اس کے بعد آپ قرات کریں، تو یہ پورے دن میں جو آپ کو افضل وقت ہے وہ فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ ولا کراہیت فی القراءۃ فی وقت من الاوقات لمعنى فیہ، اور کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی کراہیہ نہیں ہے، یعنی یہ بری بات نہیں ہے کہ جو قرات ہے وہ کی جائے فی وقت من الاوقات کسی بھی وقت میں جو آپ کے دن کے اوقات ہیں، لمعنى فیہ، کہ اس کے اندر یہ میننگ ہے کہ آپ فجر کے بعد پڑھیں گے وہ افضل ہوگا، لیکن آپ دن کے باقی بھی کسی پارٹ میں پڑھ رہے ہیں قرآن تو وہ اس میں کراہیت نہیں ہے۔ اور اس میں جیسے ہمیں سورۃ الاسراء کی ایک آیت ملتی ہے نا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جو فجر کا قرآن ہے وہ مشہودا
وہ وٹنس ہے, وہ گواہ ہے. ويختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة ومن الشهور رمضان. اب وہ پہلے تو ایک دن کے اندر کے اوقات کی افضلیت ہمیں بتا رہے تھے کہ کس ٹائم میں, رات کے کس ٹائم میں پڑھنا زیادہ افضل ہے, دن کے کس ٹائم میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. اب وہ دنوں کے اوپر آ گئے ہیں کہ دن میں جمعے کے دن, منڈے, الاثنین جو ہے وہ پیر کو کہتے ہیں, الخمیس جو ہے وہ تھرسڈے کو کہتے ہیں, وہ یوم عرفہ یہ 9 ذی الحج ہوتا ہے, جبکہ العشر یہ لاسٹ 10 days آف رمضان ہے, 21 رمضان سے لے کے اینڈ تک, اور والعشر الاول من ذی الحجہ یعنی 1 سے لے کے 10 تاریخ جو ذی الحجہ کی ہیں, پھر ظاہر ہے عرفہ اس کے بیچ میں ہی آ رہا ہے, اور ومن شہور رمضان, اور جو بھی رمضان کا پورا مہینہ ہے. تو یعنی یہ چنے ہوئے دن ہیں, کیونکہ ان میں سے بہت سارے ایام کے متعلق, بلکہ ان سب ایام کے متعلق ہمیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کی فضیلت ملتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کو اور تھرسڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے, جمعے کے دن کی فضیلت ہے, عرفہ کے دن کی فضیلت ہے, رمضان پورے کی فضیلت, اور پھر پہلے 10 جو دن ہے ذی الحجہ کے, تو یہ سلیکٹڈ اور مختار ڈیز ہیں, یعنی چوزن ڈیز ہیں. اوکے. وما اجمل قول محمد اقبال, کہ وما اجمل ہوتا ہے کہ کتنا ہی خوبصورت ہے, اجمل بھی ہمارے پاس جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ خوبصورتی میں سب سے زیادہ خوبصورت. حين اشار الى قیمت المناجات باللیل, جب انہوں نے اشارہ کیا قیمت المناجات یعنی جو کوالٹی ہے جو آپ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور آپ گڑ گڑا کے انسسٹ کر کے جو آپ کچھ اللہ تعالیٰ سے باتیں مانگتے ہیں, باللیلی رات کے ٹائم, والانین بالاسحار, انین جو ہے اصل میں آہوزاری کے لیے آتا ہے, تو صبح یعنی سحری کے ٹائم کی جو آپ کی آہوزاری ہے اس کے متعلق اب محمد اقبال کا یہ کال آگے ذکر کرنے لگے ہیں. کن مثل الشیخ فرید الدین العطار فی علمہ وذکائہ وجلال الدین رومی فی حکمتہ. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہو جائیں, کن ہوتا ہے ہو جائیں, یہ ہمارے پاس فعل امر ہوتا ہے, فرید الدین کے جیسے ہو جائیں آپ علم میں اور ذکا میں, یعنی جو ہوتا ہے نا ذہانت میں, علم میں اور ذہانت میں آپ فرید الدین ہو جائیں, جلال الدین رومی ہو جائیں آپ حکمت میں, او ابی حامد الغزالی فی علمہ و ذکائہ, یا پھر آپ ہو جائیں ابو حامد غزالی علم اور ذکا میں, آپ کی جو شارپنس ہوتی ہے نا مائنڈ کی, ذکا ہوتا ہے ذہین, ایگزیکٹلی ذہین ورڈ ہوتا ہے ذکا کے لیے. وَكُن مَعَ مَنْ شِئْتَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ, یا پھر آپ ہو جائیں جس بھی کہ من شئت یعنی جو بھی آپ چاہتے ہیں, کہ فی العلم والحکمت, یعنی اگر یہاں پر تو انہوں نے یہ 3 نام گنوائے ہیں نا, فرید الدین ہے, جلال الدین ہے, اور ابو حامد غزالی ہیں, ان کے نام انہوں نے گنوایا. اس کے علاوہ بھی آپ دنیا میں دیکھیں جو بھی آپ کے کوئی ایسے انسپائریشن کے لیے ہر انسان نے کوئی لوگ رکھے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے بہت پسند ہے اسکالرز میں سے, تو آپ اگر ان کی طرح ہونا چاہتے ہیں علم میں اور حکمت میں, آپ ہو جائیں ان کی طرح ہو جائیں. وَلَكِنَّكَ لَا تَرْجِعُ بَطَائِل, لیکن آپ بطائل ہوتے ہیں جو ہدف ہے, جو آپ کا وہ ہے نا, آپ کا موٹیو ہے, جو آپ نے حاصل کرنا ہے, آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے. حتی تکون لک انۃ فی السحر, یہاں فی السحر نہیں, سحر جو ہے وہ جادو ہوتا ہے, السحر ہوگا یہ ایگزیکٹلی, سین پہ ویسے بھی فتحہ ہے. اوکے, تو یعنی آپ اپنا ہدف نہیں لے سکتے یہاں تک کہ آپ کے اندر آہوزاری ہو سحر کے ٹائم کی. اس کے بعد ہے تکرار الآیات, یعنی آیات کو ریپیٹ کرنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک آیت پڑھے ہیں,
آپ ایک ہی آیت کو بار بار ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں. اب اس میں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیت واحدۃ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت کے اوپر قامہ ویسے تو کھڑے ہونے کے میننگ میں ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایک ہی آیت کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں. یہاں پر جس سینس میں یہ بات ہو رہی ہے نا وَلَمْ يَتَجَاوَزْهَا حَتَّى أَصْبَحَ، یعنی اب وہ انہوں نے رات کے کسی پہر میں یہ پڑھنا شروع کی ہے آیت، اور وہ اسی کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ صبح ہوگی. وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اگر اللہ تعالیٰ سے یہ بات ہے نا کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو بے شک وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اگر اپنے بندوں کو معاف کر دیں، تغفر کہ آپ معاف کر دیں، لہم ان کو، یعنی جو انسان ہے ان کو، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ بے شک زبردست اور حکمت والے ہیں. تو یہ والی آیت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بار ریپیٹ کیا. ومن فوائد التكرار أن من غفل عن مراد الآية في المرة الأولى، اور فوائد التکرار یعنی ریپیٹیشن کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو شخص من غفل عن، جو شخص غفلت کر جاتا ہے، یعنی وہ اگنور کر دیتا ہے مراد، جو میننگ ہے مراد الآیات کہ آیت سے کیا مراد ہے، فی المرۃ الاولی پہلی بار میں، سیتنبہ لہ فی المرۃ الثانیہ او الثالثہ، تو وہ تنبیہ کر لے گا، یعنی وہ اپنی اٹینشن دے دے گا، ہو سکتا ہے دوسری بار میں یا تیسری بار میں. وبذلک یحضر القلب ویتأثر، اور اس میں کیا ہے کہ آپ کا دل بھی حاضر ہوتا ہے اور اس کے اوپر اثر بھی ہوتا ہے، یعنی ریپیٹیشن کی وجہ سے. ولا شک ان تکرار الآیتی، کہ اور اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ریپیٹیشن ہے کسی آیت کی، یجعلها تمس القلب، کہ وہ آپ کا دل کو، آپ کے دل کو پکڑ لیتی ہے. تمس ہوتا ہے نا چھو لینا، وتتغلل فیہ، اور تتغلل ہوتا ہے داخل ہو جانا، کہ وہ جو آیت ہے وہ آپ کے دل میں داخل ہو جاتی ہے. فتأثر العبد بها، اور وہ انسان کے اوپر، عبد یہاں پر انسان کے ہی میننگ میں آ رہا ہے. عبد ویسے کو تو غلام کہتے ہیں، ویسے تو غلام کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں خاص ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مطلب جو اپنے آپ کو ہر روز بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بہتر ہوں. یہ اس عبد کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر، کہ اس کے اندر بہت زیادہ تاثیر پیدا ہوتی ہے، افیکٹ آتا ہے اس کو آیت کے ریپیٹ کرنے سے. وَسَتَحْضُرُ مَعَانِيهَا، تحضر یعنی اس کو آتا ہے بہت زیادہ اس کا میننگ جب وہ ریپیٹ کرتا ہے. وَالْمَطْلُوبُ مِنْهُ فِيهَا، اور جو بھی مطلب ہوتا ہے آیت کا، جو بھی مقصد ہے اس آیت سے ہمارے اندر بدلنے کا، وہ بھی اس کو سمجھ میں آتا ہے. وَأَوَّلُ مَنْ تَعَلَّمَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے جس نے یہ چیز سیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اقرب الخلق منہ واحبهم الى قلبہ، کہ جو سب سے قریب ترین تھی، اقرب یہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، قریب ترین خلق میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور احبهم جو یہ بھی احبو بھی جو ہے وہ سپرلیٹو ہے، کہ جو سب سے زیادہ پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، الی قلبہ ان کے دل کی طرف. وہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، اور وہ کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. فقد روى القاسم بن محمد، اب یہ روایت کرنے والے ہیں اس حدیث کو، كنت اذا غدوت ابدأ ببیت عائشہ. غدوتو کا مطلب غدوتو، اوکے یہ غدوتو نہیں ہے، یہ غدوتو ہوگا، کہ غدوتو کا مطلب ہوتا ہے کہیں جانا کے میننگ میں آتا ہے.
ہاں یہ کہیں جانے کے میننگ میں آتا ہے لیکن جو فجر اور طلوع الشمس کے ٹائم ہے نا اس کے لیے خاص طور پر یہ کہیں جانے کے سینس میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے اب یہ یہاں پر جو روایت کرنے والے ہیں یہ قاسم ابن محمد ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ کنتو جب میں جانا شروع کرتا ہوں یعنی ہو سکتا ہے یہ جس طرح انہوں نے ایک دن کا پلان کیا کہ میں نے ان کے گھر جانا ہے ایک ہوتی ہے نا انسان کی پلاننگ تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اذا غدوت جب میں جاتا ہوں ابدأ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں ببیت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ حضرت عائشہ کے گھر سے اسلم علیہا کہ میں ان کو سلام کرتا ہوں فغدوت یومن پھر اب یہ نارمل روٹین میں ایک بات بتا رہے ہیں اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ ایک دن میں گیا فغدوت یومن فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُسَبِّحُ وَتَقْرَأُ تو وہ ایک دن کیا کر رہی تھیں وہ کھڑی تھیں تسبیح کر رہی تھیں اور وہ پڑھ رہی تھیں فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں عذاب السموم سے بچا لیا تو یہ آیت وہ تلاوت کر رہی تھیں اب ہو سکتا ہے یہ جس طرح قائمتن کا ورڈ آ رہا ہے تو قائمتن کا ورڈ آ رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے نفلی کوئی نماز پڑھ رہی تھیں اس ٹائم پہ جب یہ قاسم ان کی طرف گئے تو وتدعو وتبکی اور وہ دعا کر رہی تھیں اور رو رہی تھیں وترددها تردد یعنی ریپیٹ کر رہی تھیں ایک ہی آیت کو بار بار ریپیٹ کر رہی تھیں فقمت حتى مللت القيام تو میں کھڑا ہوا یہاں تک کہ میں مللت مطلب تھک گیا قیام سے فذهبت الى السوق لحاجتي تو جو بھی ان کو کام تھا سوق ہوتا ہے بازار تو ذهبت میں چلا گیا بازار کی طرف جو بھی ان کو کام تھا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے حاجت کے لیے اپنی ثم رجعت فاذا هي قائمة كما هي تو پھر جب میں لوٹا تو اس وقت بھی وہ کھڑی ہوئی تھی جیسے کما ہیا جیسے وہ پہلے تھیں تو صلی و تبکی کہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں اور وہ رو رہی تھیں وممن تعلم هذا التدبر كذلك أختها أسماء بنت أبي بکر اور جنہوں نے یہ تدبر سیکھا ان میں سے كذلك اختها ان کی سسٹر ان کی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی اسماء بنت ابی بکر حضرت اسماء فرددت نفس الآیتی بنفس التدبر والإطاعة ہاں یعنی وہ بھی سیم آیت کو سیم تدبر کے ساتھ جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کرے جا رہی تھیں فعن عباد بن حمزہ اب یہ جو یہاں پر یہ جو روایت کر رہے ہیں حضرت اسماء کے ایک فعل کو وہ روایت کرنے والے ہیں عباد بن حمزہ قال یہ کیا کہتے ہیں کہ دخلت علی اسماء وہی تقرأ کہ میں حضرت اسماء یعنی جس بھی روم میں تھی یا جس جگہ پہ تھی وہاں میں داخل ہوا تو وہ یہ پڑھ رہی تھیں یعنی سیم آیت جو حضرت عائشہ پڑھی تھی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم قال فوقفت علیہا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں مطلب وقفت ہوتا ہے کھڑے ہو جانا ہے مطلب انہوں نے ویٹ کیا وجعلت تستعیذ وتدعو کہ جو حضرت اسماء ہے وہ تستعیذ یعنی پناہ مانگ رہی ہیں وتدعو اور دعا مانگ رہی ہیں قال عباد تو عباد ہے یا عباد ہے whatever ان کے نام کا مجھے صحیح پروننسیشن نہیں پتا تو یہ کیا کہتے ہیں فذهبت الى السوق کہ میں جو ہے وہ بازار کی طرف چلا گیا فقضیت حاجتی تو جو بھی مطلب ان کو بازار میں کام تھا انہوں نے وہ کمپلیٹ کیا ثم رجعت وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو کہ وہ اتنا جو ٹائم انہوں نے بازار میں لگایا اس کے بعد بھی وہ سیم آیت کو ریپیٹ کر رہی تھیں اور پناہ مانگ رہی تھیں اور دعا کر رہی تھیں رجعت میں جب واپس آیا تستعیذ یعنی وہ پناہ مانگ رہی تھیں جیسے ہم بولتے ہیں اعوذ تو اسی سے یہ استعاذہ جو ہے سیم روٹ ورڈز ہیں وتدعو اور دعا کر رہی تھیں پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس الترتیل وعدم التعجل تعجل ایگزیکٹلی کہ ترتیل کرنا یعنی قرآن مجید کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اور جلدی نہ کرنا المطلوب للمتدبری
للمتدبر الترتیل فی القراءۃ کہ جو تدبر کرنے والا شخص ہے اس سے مطلوب کیا ہوتا ہے، یعنی اس سے کیا چیز ڈیمانڈڈ ہوتی ہے کہ وہ ترتیل رکھے، آہستہ آہستہ پڑھے قرآن مجید کو، لأن المقصود الفہم کہ جو مقصود ہے، مقصد ہے وہ کیا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا، والسرعۃ تحرم العبد من الوقوف علی معانی الآیہ، اور سرعہ ہوتی ہے جلدی جلدی، وہ تحریم کر دیتی ہے، محروم کر دیتی ہے عبد کو، ایک بندے کو، من الوقوفی کہ وہ وقوف ویسے تو کھڑے ہونے کے لیے ہوتا ہے لیکن یہاں پر کہ وہ من الوقوف عن المعانی کہ وہ ٹھہر سکے میننگ آف آیات کے اوپر، تو جلدی پڑھنا یہ سب چیزیں جو ہے وہ قرآن جلدی پڑھنے سے ہم میننگز کے اوپر وہ نہیں کر سکتے، کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے۔ فیفوتہ خیر کثیر، یفوت یعنی فوت جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں، تو یہ وہی والا فعل ہے کہ اس سے بہت ساری چیزیں فوت ہو جاتی ہیں، خیر کثیر فوت ہو جاتی ہے، مطلب اس سے مس ہو جاتی ہے۔ وقد وصف اللہ قراءۃ نبیہ، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیسے اس کا وصف بیان کر رہے ہیں، فقال وَقُرْآنًا فَقَرَأْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل کیا، یعنی لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ کہ آپ تاکہ اس قرآن مجید کو پڑھیں، عَلَى مُكْث ہوتا ہے اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے، مطلب جلدی جلدی نہیں، اور اس میں یہ کہ اور ہم نے خود بھی اسے تدریج کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اوکے، تو یہاں پر یہ جیسے قرأناہ کا ورڈ آ رہا ہے تو اس میں کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کو بیان کرنا اور واضح کرنے کے میننگ بھی اس کے اندر شامل ہیں قرأنا کے اندر۔ ای بیرویتن، اب یہ آگے سے اس آیت کو ایکسپلین کر رہے ہیں، ای بیرویتن ودون عجلہ کہ عجلت نہیں کرنی، اور رویہ جو ہے وہ کہتے ہیں جس کے اندر آپ تھنک کریں، آپ سوچ سمجھ رکھیں، اس چیز کے ساتھ آپ نے قرآن پڑھنا ہے۔ قال محمد بن الحسین، اب محمد بن الحسین کیا کہتے ہیں، والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر وتفكر ولا تفكر فيه، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا قرآن کا جو درس ہے، والقلیل من الدرس یعنی تھوڑا اسٹڈی کرنا قرآن میں سے جو اس کے اندر سوچ سمجھ کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ کیا جائے، احب الیہ وہ زیادہ میرے لیے محبوب ہے، من القراءۃ الکثیر من القرآن کہ میں بہت زیادہ قرآن کو ریڈ کر لوں، اس کی ریسائٹیشن کر لوں، بغیر تدبر ولا تفکر کہ اس کے اندر تدبر بھی نہ ہو، اس کے اندر کوئی سوچ سمجھ نہ ہو، اس کے بغیر میں زیادہ قرآن پڑھوں، اس سے مجھے کیا چیز محبوب ہے کہ میں تھوڑا پڑھوں لیکن تدبر کے ساتھ پڑھوں۔ وظاہر القرآن يدل على ذلك والسنة وقول أئمة المسلمین، اور وہ آخر میں کیا کہتے ہیں کہ قرآن بھی اس چیز کو دلالت دیتا ہے، یعنی قرآن کے اندر سے بھی ہمیں اس کے دلائل ملتے ہیں، سنت سے بھی ملتے ہیں، اور جو ائمۃ المسلمین ہیں، یعنی جو مسلمانوں کے اسکالرز گزرے ہیں، ائمہ مطلب امام جو پڑھے لکھے سلف الصالحین ہیں، ان کے بھی اقوال سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی تدبر کے ساتھ آپ بے شک تھوڑا پڑھیں لیکن آپ تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ اوکے، وكان هذا نهج الصحابة وأقرب مجلسا ومكانة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہج الصحابہ یعنی صحابہ کا بھی یہی منہج تھا، یہی طریقہ تھا جو کہ سب سے زیادہ اقرب مجلسا ومکانتاً جو بیٹھنے میں بھی اور منزلت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب لوگ تھے، وہ صحابہ تھے۔ اور فقد قال رجل لابن عباس، اب یہاں پر ایک شخص بتا رہا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں
إني سريع القراءة إني سريع القراءة إني أقرأ القرآن في 3. अब वो क्या कह रहा है? एक शख्स है जो कह रहा है कि मैं बहुत तेज़ कुरान पढ़ता हूँ और कि मैं कुरान मजीद को 3 दिन में ख़त्म कर देता हूँ। अब ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ा है और स्पीड के साथ पढ़ा है, तो ही वो 3 दिनों में पूरा कुरान मजीद ख़त्म कर लेता है। फ़क़ाल लहू, तो उसको क्या कहा इब्न अब्बास ने कि लिअन अक़रा अल-बक़रत फ़ी लैलतिन, ये मुझे अब वर्ड नहीं पता लग रहा कि ये लिअन है कि लिअन्ना है। तो क्योंकि ये अन्ना जो है वो तशदीद के साथ भी आता है, समटाइम्स तख़फ़ीफ़ के साथ भी आता है। तो बहरहाल कि इसका जो मकसद है वो क्या है बात कहने का, कि मैं सूरतुल बक़रा पढ़ूँ फ़ी लैलतिन, एक रात में, फ़अतदब्बरुहा व उरत्तिलुहा अहब्बु इलैया अन अक़रा कमा तक़ूल, कि मैं एक रात में सिर्फ़ सूरतुल बक़रा पढ़ूँ, उसको तदब्बुर के साथ पढ़ूँ और उरत्तिलुहा यानी उसको ठहर-ठहर के पढ़ूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ होके नहीं पढ़ूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा महबूब है, इससे अन अक़रअ कमा तक़ूल, कि मैं ऐसे पढ़ूँ जैसे तुम बता रहे हो। यानी इतना तेज़ कुरान पढ़ूँ कि मैं 3 दिनों में 30 पारे ख़त्म कर लूँ, इससे बेहतर मैं ये सोचता हूँ कि सूरतुल बक़रा को एक रात में तदब्बुर के साथ और तरतील के साथ पढ़ा जाए। वअता रजुलुन इला ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ाल लह, अब एक और शख्स है जो कि ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और उसने क्या कहा, कैफ़ तरा फ़ी क़िराअतिल क़ुरआन फ़ी सबअ, कि आपका क्या कहना है इस बारे में कि 7 दिनों में कुरान मजीद को ख़त्म किया जाए। फ़क़ाल ज़ैदुन, तो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा, हसन, कि अच्छा है। वली अन अक़रअहु फ़ी निस्फ़िन, और फिर साथ में ही वो कहते हैं कि आप बेशक उसको जो है वो हाफ मंथ में पढ़ें, यानी 15 डेज़ में, औ अशरिन औ अशर, या फिर 10 दिनों में। मतलब 7 से ज़्यादा बेटर वो क्या कह रहे हैं कि आप या तो 10 में पढ़ लें और या फिर 15 दिनों में। अहब्ब इलैया, ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। और ये वसलनी लिमज़ाक, इस बात की भी मुझे जो है ना इतनी अच्छी समझ नहीं आई, ये वसलनी की नहीं समझ आई। लिमज़ाक का ये मुझे लगता है जैसे ना वो जो दूसरा शख्स है जो हज़रत ज़ैद के पास आया है, वो ये बात कह रहा है कि उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों ऐसा, क्यों आप सोच रहे हैं कि 7 से ज़्यादा बेटर 10 और 15 डेज़ हैं, वो इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, मेरा जहाँ तक ख़्याल है। फ़क़ाल इन्नी अस्अलुका, कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क़ाल ज़ैदुन लिकई अतदब्बरुहु व अक़िफ़ु अलैहि, कि ताकि मैं तदब्बुर कर सकूँ और मैं अक़िफ़ु यानी हर पॉइंट के ऊपर मैं सोच सकूँ, उसको अंडरस्टैंड कर सकूँ कुरान मजीद का जो भी पोर्शन मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ तक हम रखते हैं लेसन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।